मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उलमा व काबरीन मिल्लत, यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों और अज़ीज़ नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका मुस्लिम पसंदीदा बेदारी मुहिम के इस इख्तितामी खिताब में खैर मक़दम करता हूँ और मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने जज्बे का ख़ासा अच्छा मुज़ाहरा किया है और हम आपकी सहूलत के लिए वैसा इंतज़ाम नहीं कर सके जो आपको ज़हमतों में न डाले। इसके बावजूद आपने ज़हमत कबूल फरमा ली है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ास तौर पर हमारी बहनें और माएँ और जो बच्चों के साथ हैं इस कसीर तादाद में गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें बतौर ख़ास अपने इनाम व कराम से नवाजे। आपके सामने ये बात आ चुकी है कि इस मुहिम की गर्ज़ व गायत क्या है। डॉक्टर क़ासिम रसूल इलियास साहब ने इसका पस मंज़र और इसकी गर्ज़ व गायत से आपको आगाह फरमा दिया है। मुल्क में जनरल इलेक्शन के बाद ही यहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे और यहाँ खुली आंखों से लोग, ख़ास तौर पर मुसलमान और वो लोग भी जो इस मुल्क में जमहूरी फ़िज़ा को बरकरार रखने के कायल हैं, उन्होंने ये बात महसूस कर लिया कि यहाँ गया मनमानी और कानून को हाथ में लेने का सिलसिला रुझान शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ा। जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी मजलिस शूरा ने इसका नोटिस बर वक्त लिया और ये फ़ैसला किया कि मुल्क की तमाम आबादी के सामने, क्योंकि यहाँ की अक्सरियत बहरहाल अमन पसंद है, तो अमन पसंद लोगों के सामने ये बात रखी जाए कि मुल्क के लिए इस तरह की फ़िज़ा जिसमें कानून को हाथ में ले लेना और मनमानी तौर पर कामों को अंजाम देना और कानून की बालादस्ती को मजरूह कर देना, दस्तूर और आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू कर देना, ये मुल्क के लिए मुहलिक है। इसलिए मजलिस शूरा ने इस मौके पर बतौर ख़ास 2 मुहिमात का फ़ैसला किया। पहली मुहिम अमन व इंसानियत मुहिम कि जिसके ज़रिए यहाँ की आवाम को बेदार करने की कोशिश की गई कि मुल्क में अमन व अमान का क़याम होना चाहिए और इंसानियत के जो बुनियादी जौहर हैं वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो मुहिम भी बहुत कामयाब रही है। बरादरान वतन के मुख्तलिफ़ सेक्शंस ने भी और मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ात ने भी हमारा ताउन फरमाया। और दूसरी मुहिम बतौर ख़ास इस बात के पेश नज़र कि मुसलमान और मुसलमानी सिर्फ नहीं बल्कि इस्लाम भी अब निशाने पर है। इससे पहले तक तो ये बात कही जाती थी कि हमें इस्लाम के सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं है, अलबत्ता मुसलमानों से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, या जो यहाँ नौजवानों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी वहाँ उसमें ये बात कही गई कि इस्लाम को हम नहीं समझते कि वो अमन आश्ती के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये कुछ लोग हैं ये कर रहे हैं। बहरहाल बराह रास्त या बिलवास्ता इस्लाम ही बदनाम हो रहा था, लेकिन अब खुल करके इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बातें आनी शुरू हो गई। और आपको इल्म है कि मैनिफेस्टो में हुकूमत ने इस बात को भी सामने रखा कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश करेगी। चुनांचे जमात ने यह भी फैसला किया कि मुस्लिम पसंदीदा के सिलसिले में
یہاں کے مسلمانوں کو بطور خاص ایڈوکیٹ کیا جائے اور برادران ہوتے ہیں ان کو بھی اویئر کیا جائے، ان کو بھی واقف کرایا جائے، تاکہ ان کی غلط فہمیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، حکومت کی سطح سے، مختلف ان کے پریوار کی جانب سے، ان سب کا ازالہ ہو اور مسلمان جو اس سلسلے میں کمزوریاں دکھا رہے ہیں ان کی کمزوریاں دور ہوں اور اندر سے ہم اپنے استحکام کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ مہم اسی سلسلے کی میں شروع ہوئی ہے جو 23 اپریل کو شروع ہوئی تھی، اور ہمارا تو یہ پروگرام تھا پہلے کہ دہلی میں مرکزی سطح کا لانچنگ پروگرام، ایک بڑا پروگرام یہاں ہم کریں گے، اور عجب اتفاق ہے کہ 23 تاریخ کو ہی MCD کے الیکشن کا اعلان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں 23 کا جو لانچنگ پروگرام مرکزی تھا وہ ملتوی کرنا پڑا، اور 21 تاریخ کو ہم نے پریس کانفرنس سے اس مہم کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ الحمدللہ جیسے ہی ہماری پریس کانفرنس ہوئی اس کی بازگشت ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ہر جگہ محسوس کی گئی، اور 23 تاریخ سے ہماری تمام ریاستوں نے، ہندوستان کی تمام ریاستوں نے اپنے راجدھانیوں میں بڑے پیمانے پر لانچنگ پروگرام کیے۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند نے حیدرآباد میں، تلنگانہ کی راجدھانی میں اس مہم کی لانچنگ کی، اور اس طرح پورے ملک میں بیک وقت 23 تاریخ کو پورے ہندوستان میں اس کا سلسلہ چل پڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کوشش میں ہمیں اپنی توقع سے زیادہ حوصلہ افزا لوگوں کے تعاون ملے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے یہاں مسلم پسند اللہ بورڈ کے صدر مولانا رابع حسن ندوی صاحب نے، جو سب سے پہلے ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے ہماری اپیل پر دستخط فرمایا، پہلا دستخط صدر بورڈ کا ہوا ہے، اور پہلی بائٹ آپ نے ویڈیو بائٹ دی ہے جو آپ کے سامنے یہاں دکھائی گئی ہے، اور اسی طرح بورڈ کے دیگر ذمہ داران، نائب صدور، جنرل سیکریٹری اور دیگر علماء جو ہمارے اس ملک کے ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، ان سب نے الحمدللہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، اور دانشور حضرات نے بھی ساتھ دیا۔ ملک کی پسند اللہ بورڈ کے علاوہ مجلس مشاورت اور دوسری تمام تنظیمیں، جمعیت اہل حدیث، جمعیت العلماء اور دیوبند کا حلقہ اور بریلوی کا حلقہ، سارے حلقوں نے الحمدللہ اس کا خیر مقدم کیا۔ ہم سب کے مشکور ہیں، اور ان کے تعاون کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، یہ جو حضرات خواتین مرکزی ذمہ داران کے ہمارے، جس میں امیر جماعت، نائب امراء، قیم جماعت، سیکریٹری حضرات، مرکزی مجلس شورا کے ارکان، یہ سب ملک کے 40 اہم مقامات پر جا کر انہوں نے خصوصی پروگرام، بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے ریاستی راجدھانی کے علاوہ، اور ان پروگراموں میں تمام اہم جماعتوں اور مکاتب فکر کے علماء اور ذمہ داران اور معاشرے اور سماج کے اہم شخصیات، ان سب نے تعاون کیا، شرکت کی، اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر قسم کے سے دامے دل میں سخن ان کا تعاون حاصل رہا۔ یہ جو خواتین کا معاملہ ہے، خواتین پر خصوصی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ یہ اس بات کا اثر ہے کہ ہم نے دلی شہر میں اور تمام راجدھانیوں میں اور تمام سٹیز میں ویمنس کی، عورتوں کی خصوصی بڑے بڑے اجلاس کیے ہیں، اور عورتوں نے تو ہمارے سلمس ایریاز میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جا کر کے کام کیا ہے، کیونکہ زیادہ جہالت اس سیکشن میں رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پڑھی لکھی خواتین اور سماجی کارکنان ان سب نے مل کر کے اس کام کو بڑے اہم سلیقے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔ الحمدللہ خواتین کے اندر اچھی خاصی بیداری آئی ہے۔ خواتین نے، ہماری جو خواتین ذمہ دار قسم کی کارکنان ہیں اور باصلاحیت ہیں، انہوں نے 48 اہم مقامات پر ہندوستان کے بڑے شہروں میں جا کر پروگرام کیے ہیں، مرکزی سطح کے، اور اس کے علاوہ ریاستی سطح
کا سلسلہ رہا اور پھر نیچے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میڈیا نے بھی ہمارے اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ کہیں کہیں تو میڈیا کے آڑے ترچھے سوالات بھی آئے، لیکن بیشتر مقامات پر میڈیا نے بھی ایک طرح سے سپورٹ کیا، تعاون کیا اور ہماری باتوں کو پہنچانے میں اچھی خاصی مدد کی۔ سابقہ تجربات سے ہٹ کر اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعات کی اور چیزوں کی اتنے بڑے پیمانے پر تشہیر کم ہی ہوئی ہے۔ میڈیا میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سب کا الحمدللہ ہمیں تعاون حاصل رہا۔ خواتین نے بھی جس جوش و خروش کے ساتھ چھوٹے بڑے پروگرام کیے ہیں، وہ اس کے اور دورے میں انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان پروگراموں میں چاہے مردوں کے ہوں یا خواتین کے، اس میں سمپوزیم بھی ہوئے، جنڈر جسٹس پر خاص طور سے جو اٹھا ہوا ہے مسئلہ اس پر گفتگو ہوئی۔ ہم نے جنڈر جسٹس پر خصوصیت کے ساتھ خواتین کے بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر، انہوں نے سب کا پروگرام کو کنڈکٹ بھی کیا اور یہ کیا۔ اسی طرح میڈیا کو ہماری خواتین نے جگہ جگہ خطاب کیا اور اچھا خاصا کوریج اس کو ملا۔ ان پروگراموں میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ نکاح، طلاق، وراثت کے جو اہم احکام ہیں اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، جو تعلیمات ہیں انہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جگہ جگہ سوالات بھی ہوئے، ان کے جوابات دیے گئے، ان کو تشفی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کو ابھارا گیا پوری مہم میں کہ طلاق ثلاثہ جو ہے اس سے لوگ پورے طور پر پرہیز کریں۔ ایک مجلس میں 3 طلاق کی بات تو الگ ہے، وہ 3 طلاق کی طرف جائیں ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے اگر شوہر اور بیوی دوبارہ نہ ملنا چاہے۔ اس لیے اس بات کو بہت واضح طور سے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمارے تمام مقررین نے اور تمام ذمہ داروں نے اس بات کو اچھی طرح پیش کیا۔ اسی طرح نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے اور اس میں جو مشکلات ہو رہی ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے اخراجات ہو رہے ہیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اسراف ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اس کو ابھار کر کے پیش کیا گیا۔ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں مرد اور عورت سب کے حقوق ہیں، اور تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی وراثت کا جو بھی حصہ ہے اس میں سب کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس میں قطر بیعت نہ کی جائے۔ اور جو رسم چل پڑا ہے کہ اگر جہیز دے دیا تو وراثت میں اس کی کمی ہو گئی یا نہیں دی گئی، یہ سب سسٹم ختم ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی پیش کی گئی کہ لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ جنڈر جسٹس کے نام پر گویا عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، مردوں کو دوگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، جزوی طور سے صحیح ہے، کلی طور سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض ایسے حالات ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے حصے برابر ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی حالات ہیں جس میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ عورت کا حصہ مرد سے بھی بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بہت دلائل کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس کو بہت ویلکم کیا لوگوں نے، بہت اچھے اس کے تاثرات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے 2 کتابچے بطور خاص اس موقع پر شائع کیے، ایک تو عمومی قسم کا تھا اور دوسرے جس میں خواتین کے مسائل بطور خاص ہیں۔ یہ دونوں قسم کے کتابچے ہم نے شائع کیے، اور تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں یہ کتابچے ہم نے پورے ملک کے اندر تقسیم کیے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے تقریباً 20 لاکھ بلکہ 20 لاکھ 20.5 لاکھ کہیے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ان کتابچوں سے۔ ہماری اب تک کی جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ کل تک کی ہے، اور ظاہر ہے کہ کل تک بھی کیا کہیے مطلب 5 تک کی ہے، تو اب ان 2 دنوں کی رپورٹ مزید آئے گی اور انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی طرح فولڈرز جو ہے وہ ہم نے 17.5 لاکھ شائع کیے اور تقریباً 20.5 لاکھ تک پہنچے۔ ہینڈ بلز ہم نے 20 لاکھ کے قریب شائع کیے اور تقریباً 23 لاکھ تک پہنچے۔ پوسٹرز اور سٹیکرز ہم نے 2.5 لاکھ کے قریب شائع کیے اور یہ 16 لاکھ تک لوگوں تک پہنچے۔ اس طرح یہ ہمارے جو پرسنل کانٹیکٹس ہیں، ہم نے اس کی کوشش کی کہ اس طرح کے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں لوگ آتے ہیں سن کر چلے جاتے ہیں، اس کے مواقع نہیں ہوتے انٹریکشن کے،
ہم نے میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن پروگرام کیا، صرف میڈیا کانفرنسز نہیں کی، ایڈوکیٹس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ نشستیں کی اور ان پہ ان مسائل پر باتیں کی، ان کے سوالات کو جواب دینے کی کوشش کی۔ تو ہم نے پرسنل کانٹیکٹس کو اس کو عام کرنے کی کوشش کی، لوگ ڈور ٹو ڈور جائیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور لوگوں کو مسائل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً 32 لاکھ پرسنل کانٹیکٹس ہو سکے مرد و خواتین میں۔ اسی طرح پریس کانفرنسیں جو ہمارے یہاں 289 ہوئیں اور اس کے ذریعے ہم تقریباً 3 لاکھ افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکے۔ پریس کانفرنس صرف خواتین کی یہ 84 ہوئیں اور اس کے نتیجے میں 1 لاکھ افراد تک گویا ہماری باتیں خواتین تک پہنچ سکیں۔ چھوٹے پروگرام بھی ہم نے جگہ جگہ منعقد کیے، بلکہ اس کی شروع میں ہدایت کر دی تھی کہ بڑے بڑے پروگرام جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے استفادہ علماء وغیرہ سے لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے آئندہ بھی۔ اس موقع پہ اس کی کوشش کی جائے کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی ہوں اور نکڑ پروگرام ہو، چند لوگ مل کر بیٹھیں، باتیں کریں، سمجھیں، تو سمجھنے سمجھانے کا ماحول پیدا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ 8000 سے زیادہ چھوٹے پروگرام ہمارے منعقد ہوئے اور اس پروگرام کے نتیجے میں 5.5 لاکھ افراد تک ہماری باتیں پہنچیں، جو لوگ شرکا ان کے تقریباً 5.5 لاکھ ہوتے۔ اسی طرح پبلک میٹنگ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بڑے شہروں میں، راجدھانیوں میں اور بڑے شہروں میں ہوئی، ان پبلک میٹنگز میں گویا ہم نے تقریباً 1000 سے زیادہ پبلک میٹنگز ہم نے کی ہیں، 1100، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمیں 5 لاکھ سے زیادہ افراد تک لوگوں کے سامنے بات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ خواتین کے خصوصی پروگرام ہمارے وہ 1500 تقریباً ہوئے اور تقریباً 3 لاکھ خواتین اس میں شریک ہوئی مختلف پروگراموں۔ کارنر میٹنگز میں بھی ہماری 3299 ہوئی یا 3300 کہہ لیجیے، اور اس کے نتیجے میں 4.25 لاکھ افراد نے اس میں شرکت کی۔ وی آئی پیز کے ہم نے پروگرام کیے، ایسے خصوصی افراد کے معززین شہر ہیں، ایسے لوگوں کو 471 نشستیں ان کی ہوئیں، جس میں چنندہ قسم کے لوگ شریک ہوئے۔ وی آئی پیز تقریباً 70,000 لوگ شریک ہو سکے۔ علماء اور ائمہ حضرات کی الگ نشستیں ہم نے منعقد کی، ان کے ساتھ گفتگویں کی اور ان کو اس ذمہ داری کے سلسلے میں اور طور خاص ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کیا اور ان کو اس سلسلے میں کہا کہ وہ مزید اس پر توجہ فرمائے۔ 720 ایسے پروگرام ہم نے کیے اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ 21,000 علماء کی شریک ہوئی نشستوں۔ ایڈوکیٹس کی ہم نے نشستیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 240 کی اور 1,500 ایڈوکیٹس شریک ہوئے۔ میڈیا پرسنس کے ساتھ انٹریکشن پروگرام ہم نے کیے جس میں 7,000 میڈیا پرسنس شریک ہوئے، اور خطبہ جمعہ ہم نے تقریباً 12,000 مختلف ہندوستان کے مختلف جگہوں پر کیے اسی عنوان پر۔ اس کے لیے 2 خطبے ہم نے تیار کیے، مہم کے دوران 2 جمعے پڑھے اور 2 خطبے ہم نے تیار کیے اور ہر جگہ اس کو ہم نے بھیجا۔ علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اس کو سامنے رکھا اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں تقریباً 35 لاکھ افراد تک ہماری بات خطبہ جمعہ کے ذریعے ہمارے خود جو تیار کردہ تھے پس اللہ سے متعلق خصوصیت کے ساتھ اور ان مسائل سے جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان کو پیش کیا گیا۔ سوشل میڈیا جو ہمارے اسٹیٹس کے اندر ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے یونٹس ہیں، انہوں نے پروگرام کیا اور اس کے نتیجے میں بھی 30 لاکھ افراد تک بات گئی۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے تقریباً 1 کروڑ افراد تک ہماری بات جا سکی، اور ٹی وی پروگرامز اور چینلز ان کا کوریج بھی ہوا ہمارے سامنے۔ اچھے خاصی بڑی تعداد میں یہ لوگ شریک ہوئے، اور ہمارا ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ٹی وی کا جو کوریج ہوا ہے یہ تقریباً اس میں 10 کروڑ افراد نے اس کو ویو کیا ہے، اور ہم نے جو یہ آپ کو اعداد و شمار پیش کیے ہیں جس میں ریلیز ہیں اور مختلف پروگرام ہیں، اس کے نتیجے میں الحمدللہ تقریباً 5 کروڑ افراد تک ہماری بات پہنچ سکی ہے اب تک۔ اندازہ یہ ہے کہ تعداد انشاءاللہ اور بڑھے گی، اور اس بیداری کے نتیجے میں اگر لوگوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا، ہمیں توقع ہے کہ لوگ لے رہے ہیں، لیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کی فالو اپ کی کوشش بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ یہ سلسلے میں علماء اور ذمہ داران کا تعاون زیادہ بڑھے۔
جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ ہم نے اس موقع پر اس بات کی کوشش کی کہ اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں کے اندر یہ بیداری تو کم از کم آ جائے کہ وہ اپنے معاملات و مسائل باطل عدالت میں نہ لے جائیں اور تمام مسائل کو دارالقضاء کے ذریعے حل کریں. جہاں دارالقضاء نہیں ہے وہاں شرعی پنچایتیں قائم کریں. جہاں شرعی پنچایتیں کی بھی گنجائش نہیں ہے وہاں کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کریں اور کاؤنسلنگ سینٹرز کے ذریعے بہرحال اپنے مسائل کو خود ہی اپنے اندرون حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اب تک اس وقت گرچہ تعداد بہت کم آئی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100 کی تعداد میں کاؤنسلنگ سینٹرز قائم ہوئے ہیں اب تک, اور شرعی پنچایت جو ہے یہ 15 کی تعداد میں تقریباً بن سکی ہے. لیکن یہ تو مہم کے دوران چونکہ ہنگامی حالات رہے ہیں, ظاہر ہے یہ کام ہم مستقل کرنے کا ہے توجہ کے ساتھ. انشاءاللہ اس کام کو مزید فالو اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو برابر کریں. اس کے نتیجے میں بیداری مزید بڑھے اور زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ہم اپنی اس ملت کو بیدار کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن کے سامنے بھی اسلام کی اس حقانیت کو اور اس کی رحمت کو اور اس کے مفید ہونے کو ثابت کر سکیں, واضح کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم